बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें, आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज मैं थोड़ी सी इस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें या रमज़ान की तैयारी हम कैसे करें। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं। इस्तकबाल रमज़ान की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो है ना, वो हमने ये करना है कि हमने तौबा करनी है। आपको पता है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें शैतान जो है अल्लाह ताला उसको जकड़ लेते हैं। शैतान का तो कोई नामो निशान नहीं होता। हम होते हैं और अल्लाह ताला होते हैं। हमारा कांटेक्ट जो है वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो शैतान हमें उसके लिए रोकेगा, क्योंकि शैतान तो है ही नहीं, हम हैं और अल्लाह ताला है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम रमज़ान में इंटर इस तरह से हों कि हमारे कंधों पे कोई बोझ ना हो। हम हर तरह की और अल्लाह ताला देखें, इस पे यहाँ पे मैं पहले आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे की एक तौबा पे उसको माफ़ कर देते हैं। तो अभी तो रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं, तो हमने अभी तौबा करनी है ताकि जब हम रमज़ान में दाखिल हों तो हमारे कंधों पे कोई बोझ ना हो। इसकी मिसाल देखें कि एक बच्चा है जिसके कंधों पे बैग है और उस बैग में बहुत सी बुक्स हैं, और एक बच्चा वो है जिसके कंधों पे कोई बोझ नहीं है। अब उन दोनों को रेस लगाने को कहा जाता है, तो दोनों में से कौन जीतेगा? ऑफ़ कोर्स वही जीतेगा ना जिसके कंधों पे कोई बोझ नहीं होगा। तो रमज़ान में इंटर होने से पहले हमने अपने ईमान को बेहतर करना है और जो बोझ है गुनाहों के, इनको उतार देना है ताकि हम इस रेस में, नेकियों की रेस में आगे बढ़ सकें। और रमज़ान में तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं ना, तो किसके लिए खोले हैं? हम मुसलमानों के लिए खोले हैं। रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, बड़े बड़े जिन, बड़े बड़े शैतान सब बांध दिए जाते हैं। जहन्नुम के सारे दरवाज़े अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी जो है वो खुला नहीं रहता। और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई भी एक दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक ऐलान वाला फ़रिश्ता जो है वो ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ और देर ना कर, और ए शर के चाहने वाले रुक जा। यानी कि अल्लाह ताला देखें कितने अच्छे हैं। इतना प्यार आता है मुझे अल्लाह ताला पे जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कहाँ कहाँ से हिदायत देना चाह रहे हैं। लेकिन हिदायत तो फिर इंसान को तभी मिलती है ना जब वो चाहे। तो हमने जो सबसे पहला काम करना है वो हमने आज अभी इसी वक्त, अगर आप लोग मेरी ये ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं तो आप लोगों ने अभी तौबा करनी है अपने हर गुनाहों से। गुनाह किसी भी किस्म का हो, अल्लाह ताला हमारी कैटेगरीज़ नहीं देखते कि हम लोग क्या करें। अल्लाह ताला हमारी तौबा देखते हैं कि वो कितने सच्चे दिल से की गई है और हमें माफ़ फरमा देते हैं। आप दुआएं करें खैर व आफ़ियत से अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचाए। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो आपके सामने गुज़र गए हैं दुनिया से। कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे लेकिन वो नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचना कि शायद मुझे अगला रमज़ान नसीब हो, मैं तब कोई नेक काम करूँ। नहीं, हमने ये करना है कि हमने अभी से जो है अपने आप को ठीक कर लेना है। हमने दूसरों का ख़याल रखना है। दूसरों का ख़याल आप किस तरह से रखेंगे ये मैं आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले रोज़े के अहकाम पढ़ें। हम रोज़ों के महीने में दाखिल होने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अहकाम क्या है, दूसरों को भी बताएं। शहर रमज़ान एक बहुत अच्छी बुक है, आप वो पढ़ें। हमने, हमारा इस सब को करने का क्या मकसद है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। कीना, हसद, बुग़्ज़ अगर किसी भी किस्म का आपके दिल में है तो आप अपने दिल से वो निकाल दें। ये एक बहुत अहम काम है जो हमने रमज़ान से पहले करना है। किसी भी मुसलमान के बारे में कोई बुग़्ज़ आप अपने दिल में ना रखें, दिल को साफ़ कर लें। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ बहुत बुरा किया है या कोई भी मसला है, तो आप दिल से उस इंसान को माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे खूबसूरत मोमिन ही वो है जो दिल को साफ़ रखता है। तो हम भी अपने दिल को साफ़ कर लें ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हो जाए। और अक्सर एक सोच हमारी ये होती है कि रमज़ान आ रहा है तो हमारे ये काम पेंडिंग हो जाएंगे, हम ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन जब हम रोज़ा किसके लिए, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। जब हम अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं ना, तो हमारे लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल और परेशानी का बायस नहीं बनेगा। आप देखेंगे कि हमारे सारे काम ऐसे होते जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बहुत कोई हार्ड वर्किंग काम करते हैं तो आप देखेंगे आपके काम में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई काम कर रहे हैं और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा ना करे। अल्लाह ताला ने तो कहा है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह के लिए और अल्लाह इसका अजर देंगे। तो हमें क्या
کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ آپ لوگ یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، ہمیں اجر بھی پھر اسی حساب سے ملے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال تو ہم دے ہی نہیں سکتے، کوئی ایسی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ حاتم طائی کی مثال ضرور دوں گی۔ حاتم طائی جو کہ اپنی سخاوت میں بہت مشہور تھے، ایک بار ان کے در پہ کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس نے ایک وقت کی روٹی مانگی۔ حاتم طائی نے ان کو آٹے کا پورا جو بورا تھا نا وہ اٹھا کر ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک وقت کی ضرورت تھی۔ تو حاتم طائی نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق مانگا اور میں نے جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو دیا۔ دیکھیں یہ ایک انسان کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کتنا اجر دیں گے، صرف یہ کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ جو ہے مین کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہے اے لوگو اے لوگو، اور کئی جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا ہے اے ایمان والو۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا لوگو، ہم ایمان لائے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ ضرور یہ روزے رکھیں گے، اور اسی میں ہمیں تقویٰ کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جو کہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم ٹاپک ہے، جو اہم چیز ہم نے کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا۔ قرآن پاک کو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے رمضان میں جو ہے آپ نے اپنا فوکس باقی ایکٹیویٹیز سے کم کر دینا ہے، اور آپ کا فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے بہت اچھا ٹائم تہجد کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، ان سب کی توفیق دے۔ کثرت سے آپ لوگ تلاوت کریں، باقی ایکٹیویٹیز کو بالکل آپ لوگ ختم کر دیں، اور فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک قرآن پاک تو ہم مکمل کر سکتے ہیں نا۔ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کریں گے۔ قرآن پاک تو نازل ہی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کتنی ہے یہ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے ہے اس میں، اور یہ فرقان ہے، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پہ لازم ہے کہ اس میں روزے رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم بات جو کہ قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ ایسے ہیں جو کسی پریشانی یا کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، یا اپنے کسی کام کی وجہ سے، اگر تو آپ بیمار ہیں تو پھر تو آپ کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھوٹ دی ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے نہیں رکھتے تو آپ لوگ ضرور روزے رکھیں۔ روزے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے یا ظہر کا ٹائم تو ہمارا جو اسٹمک ہے وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے منہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا اجر رکھا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہم نے کرنا ہے بہت اہم کام، ہم نے غیبت سے بچنا ہے۔ ہم نے کسی کی چغلی نہیں کرنی، اگر کوئی کر رہا ہے آپ نے اس کو روکنا ہے۔ آپ نے کسی ایسے انسان کے پاس نہیں بیٹھنا کہ جو کسی کی چغلیاں کر رہا ہو، فحش گوئی، غلط بات، ان ساری باتوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جھوٹی بات، یہ ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ جہالت چھوڑ دینی ہے۔ ہم نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ہمیں لگے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، یا ہمارا روزہ جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو نا اس انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹی بات کرتا ہے اور جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، نہ ہی ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ انجانے میں ہم نے کسی کی ایک چغلی کر دی تو وہ کیا ہوگا، ہمارا روزہ جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ روزہ صرف انسان کا یہ نہیں ہوتا بھوک پیاس سے بس روزہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کا روزہ، ہمارے کانوں کا روزہ، کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم اپنے کانوں سے کوئی بری بات نہ سنیں، ہم اپنے منہ سے کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہمیں ہر چیز کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ روزے کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور بے شمار دے رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کریں۔
اور ہو سکے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آسانیوں سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی کی افطاری کروا دیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کسی کو سامان لے کے دے دیں روزوں کا، اور وہ یہ کام روزوں سے پہلے کریں۔ اور اگر آپ کسی کی افطاری کرواتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کی افطاری کرواتا ہے تو جس کی افطاری کروائی جائے اس کے روزے کا ثواب بھی اس مسلمان کو ملے گا جس نے افطاری کروائی ہو۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہوا ہے۔ اور ایک چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ افطار کرنے لگتے ہیں تو تب ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے اس غلط تصور جو لوگوں کو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ روزہ صبح فجر کی نماز سے مغرب تک شروع ہوتا ہے نا، تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس ٹائم سے لے کے شام تک جتنی دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایک مختص ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے افطاری کے وقت ہی دعا مانگیں۔ تو اس بات کو آپ نے اپنے ذہن سے جو ہے نکالنا ہے، کیونکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو ہے روزہ دار کی دعا، دوسرے نمبر پر جو ہے مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے والدین کی اپنی اولاد کے لیے مانگی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو روزہ دار، ہم تو روزہ دار ہوں گے تو ہم جب چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہمیں نواز سکتے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ تو انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں اپنے حق میں، دوسرے لوگوں کے لیے۔ اور آپ لوگ جب بھی دعا کریں، میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، درخواست ہے، التجا سمجھیں، آپ لوگ پلیز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہر انسان، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور خاص طور پر جو فیمیل دیکھ رہی ہیں یہ آڈیو، یا کوئی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہر سال جو ہے وہ یہاں پر اجتماع ہوتا رہا تھا، اس میں کافی جو ہے اسکالرز آتے رہے تھے اور بتاتے رہے تھے۔ اس میں ایک بات وہ ہمیشہ کہتی رہی تھیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی گھر میں جو بھی لیڈیز ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، کہ آپ نے ان کی سحری اور افطاری میں جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ ظاہر ہے سب روزے سے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ تو میں ایسے بھلے کوئی کام کروں نہ کروں، میں ہر رمضان میں جو ہے نا یہ 4-5 سال سے میری روٹین ہے کہ میں سحری لازمی بناتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر نہیں کچھ کرتے تو گھر والوں کی مدد کریں، سب مل جل کے کام کر لیں تاکہ سب کا روزہ اچھی طرح سے گزر جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی کے لیے سحری یا افطاری بناتے ہیں تو وہ جتنے لوگ ایسے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا کھاتے ہیں، ہمیں ان سب کے روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی نا تو میں نے کہا چلو اپنے روزے کا تو مجھے اجر ملے گا ہی ملے گا، تو جو باقی سب کھا رہے ہیں ان کا بھی ملے گا۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سبھی روزے رکھتے ہیں تو اس طرح کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور نیکیاں تو آپ کو پتہ ہے ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہیں رمضان میں، ایک ایک نیکی کے بدلے ہمیں 70 گنا بڑھ کے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ سوچیں نیکیوں کا تو انبار لگ جائے گا، اور ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کمانی ہیں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تینوں عشروں کی جو دعائیں ہیں وہ آپ لوگوں نے کثرت سے پڑھنی ہے، اور ہر برا کام، فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارا رمضان اچھے سے گزرے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ لاسٹ پہ ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں سے یہاں پہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں کافی قرآن کلاسز، آن لائن کلاسز جو ہیں وہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، دورہ قرآن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ لوگ بھی کوئی کلاس جوائن کر لیں۔ بنیادی تعلیمات کورس کے نام سے جو ہے وہ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آف اسلام آباد جو ہے وہاں پہ انہوں نے کلاس سٹارٹ کی ہے۔ تو آپ لوگ ان کا دعویٰ اکیڈمی کے نام سے پیج ہے، آپ لوگ FB پہ جا کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور رجسٹریشن کروائیں۔ میں نے بھی کل ہی اپنی رجسٹریشن کروائی ہے۔ رجسٹریشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 23 اپریل ہے، تو اس سے پہلے آپ لوگ رجسٹریشن کروائیں۔ اس میں ڈیلی جو ہے وہ لیکچرز ہوا کریں گے، اور بنیادی تعلیمات کے حوالے سے احادیث، کوئز ہوا کرے گا، اور باقاعدہ آن لائن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، کوئز مقابلہ ہوگا۔ تو اس طرح انسان کے نالج میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کریں۔ اور میں خود ایک مختصر سا دورہ قرآن جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہی ہوں۔ میری دوست طیبہ، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں خلاصہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں بیان کروں، ویڈیوز بنا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کسی ایک آیت کی تجوید اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آڈیو کلپ کی صورت میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ تو میں انشاءاللہ ڈیلی جو ہے وہ ایک پارہ
اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کروں گی، اور اس میں سے کوئی بھی ایک آیت اس کی تفسیر اور تجوید جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو کرنے کی ہمت عطا فرمائے تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو میں یہ کام ضرور کروں گی، اور ڈیلی جو ہے وہ ایک پارے کا خلاصہ اور شارٹ ویڈیو ہوگی کہ آپ لوگوں کو خلاصہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو جو ہے وہ اردو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، تو میری آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کو جب پڑھیں تو ترجمہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کو اپنی کسی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ ہم لوگوں کی یہ زبان نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کو سننا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا یہ بہت ہی افضل ترین کام ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں یہ لازمی کرنا ہے۔ ڈیلی ایک میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی جس کے اندر میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے اگر پہلا روزہ ہے تو پہلے پارے کا خلاصہ اس طرح سے انشاءاللہ اگر 30 روزے ہوئے، اگر 30 نہیں بھی ہوئے، 29 روزے ہوئے، پھر بھی میں یہ یہ جو 30 دنوں میں نا میں آپ لوگوں کو ہر پارے کا جو ہے وہ ریویو خلاصہ وغیرہ آپ لوگوں کو دے دیا کروں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا، اور اپنے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ رمضان جو ہے ہمارے پاس ایک گولڈن منتھ ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان آپ کے اندر ایک چینج لے کر آئے گا جو باقی 11 منتھ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایمان کا فیول ہوگا آپ کے اندر، جیسے گاڑی یا انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ پیٹرول کا کام کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مہینہ یہ سب کام کریں گے تو آپ کے 11 مہینے اگلے کتنے اچھے گزریں گے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ جس کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، 11 مہینے میں انتظار ہوتا ہے رمضان کا، اس کا نام زبان پہ آتے ہی خوشی سی آ جاتی ہے جو اندر تک روح کو سکون دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ہماری فیلنگز ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پہلے رمضان کا ویٹ کریں۔ جو انسان رمضان کا انتظار کرتا ہے نا اسی کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے گھر کسی گیسٹ نے آنا ہو تو اس سے پہلے آپ اس کا ویٹ کرتے ہیں، ان کے آنے پہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ ان کے آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم نے رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ہم نے اچھی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں۔ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، لیکن باتیں اتنی ہوتی ہیں اس ٹاپک پہ، کسی بھی ٹاپک پہ، کہ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آخر میں جو ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اس طرح سے قرآن پڑھنے کی توفیق دیں کہ قرآن ہمارے دلوں کے امراض کو بھی دور کر دے، اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دے، اور ہمارے لیے رحمت شفاعت ثابت ہو جائے، ہمیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ لوگ بھی خوش رہیں جہاں پر بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ، میری اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جس میں لوگ مبتلا ہیں پوری دنیا سے اس کو اٹھا لیں، اور رمضان کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری طرف آنے والی تمام برائیوں کو دور کر دے، اور ہمیں نیک بنائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں، آمین۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی تمام دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔